अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, क्योंकि अब हम ऑलमोस्ट एक महीने के वक्फ़े के बाद दोबारा जमा हुए हैं, अल्लाह ताला इसको हमारी ज़ौक़ को, शौक़ को, तौफ़ीक़ को आगे से आगे बढ़ाए और दोबारा हमारा रेगुलर सिलसिला इंशाअल्लाह आज से जारी हो जाएगा। तो क्विकली हमने क्या करना है, कुछ चीज़ें रिवाइज़ करनी है ताकि हम बिल्कुल वहीं पर पहुँचने की कोशिश करें जहाँ से हम चल रहे हैं। ये जो दीन है, इस पे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है तो ये दीन है। इसका इल्म भी उसके नाम, उनके नाम से, और इस दीन का अमल भी उनके नाम से। और ये दीन का इल्म और अमल हमें कैसे मिलता है? कुरान से, जिसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हम यहाँ आते हैं, जमा होते हैं। इस दीन का अमल सुनना, यही है दीन की सारी शरीयत, यही दीन की सारी हिकमत। लेकिन हमें कुछ अनमोल मोती भी मिलते हैं, तारीख़ के मोती, जो नबी वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ हमें बताते हैं, इंसाइट्स देते हैं कि क्या होता रहा, क्या लोग उनसे सुनते रहे, क्या सवाल उनसे पूछते रहे, कैसे वो जवाब देते रहे, क्या क्या वाक़यात रूनुमा होते रहे। ये सारा रिकॉर्ड हदीस से हमें मिलता है। ये अखबार अहाद कहलाते हैं, तारीख़ी रिकॉर्ड कहलाता है। ये अनमोल मोती है। लेकिन इनको पढ़ने की जगह यही है कि अगर इसमें इल्म आए दीन का तो कुरान की रोशनी में इस इल्म को समझा जाए, इसमें अमल आए दीन का तो सुन्नत के अमल की रोशनी में इसको समझा जाए। फिर समझने वाले अपनी समझ का हिस्सा डालते हैं हमें समझाने के लिए। वो इंसानों की समझ होती है, उसको फ़िक़्ह कहते हैं। फ़िक़्ह इंसानों का क्योंकि समझ होती है, इसमें लाजमी वेरिएबिलिटी होगी, इसमें तनव्वु होगा। कोई बात को कैसे समझेगा, कोई बात को कैसे समझेगा, समझाने की कोशिश करेगा। ये बार बार रुजू करके देखा जा सकता है कुरान से और सुन्नत से कि क्या बात समझी गई, क्या नहीं समझी गई है। ये आगे बढ़ने का रास्ता है, ये रोशनी दिखाता है। लेकिन जब एल्गोरिदम को उल्टा खुदा न खास्ता करें तो फिर बड़े मसले भी खड़े हो सकते हैं। ये हम सब बार बार दोहराते रहते हैं। सूरह आले इमरान कुरान की तीसरी सूरत है जो हम पढ़ रहे हैं। ये एक मदनी सूरत है। जो शुरू से हमारे सफ़र में हमारे साथ है वो जानते हैं, जैसे ही हमने कहा सूरत मदनी है तो हमें पता है इसमें मुसलमानों को मुखातिब किया जाना है, इनमें मुसलमानों को बहुत सी हिदायत जारी की जानी है, इसमें अहले किताब को भी मुखातिब होना है, इसमें मुनाफिकीन को भी मुखातिब होना है। क्योंकि मदीने में यही लोग हमारे नबी वसल्लम के सामने मौजूद थे। इसके मुखातिबीन किसी भी मदनी सूरत के जो मुखातिबीन होंगे इस सूरत के भी हैं और ये हमारे सामने आता रहता है, इसको पढ़ते हैं। इस सूरत को गौर से हमने पढ़ा था और हम यहाँ तक पहुँच गए थे। इसके पहले हिस्से में सूरह बकरा में भी आपको याद होगा, उसके शुरू के हिस्से में बनी इसराइल को, अहले किताब को मुखातिब किया था अल्लाह ने, और उसके बाद के हिस्से में बनी इस्माइल और रहते मुसलमानों को मुखातिब किया था अल्लाह ताला ने। सूरह आल इमरान का भी यही है फॉर्मेट कि शुरू में इसमें बनी इसराइल के बारे में, ख़ास तौर पर नसारा के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत सी बातें हमें बताई हैं। इमरान और उनकी फैमिली के बारे में, इसलिए सूरह का नाम भी आले इमरान है, उसके बारे में बहुत कुछ हमें मालूमात दी हैं। और फिर हम ये पढ़ते पढ़ते वहाँ पहुँच गए थे कि अल्लाह ताला ने अब मुसलमानों को मुखातिब कर लिया था कि अब तुमने क्या करना है, किन किन चीज़ों को करना है, किन से बचना है। तो पहला हिस्सा इसका लगभग आधी सूरह आल इमरान पहले हिस्से पर मुश्तमिल है, जिसमें बनी इसराइल को, नसारा को मुखातिब किया गया है और बाद में फिर मुसलमानों को मुखातिब किया गया है। फिर ग़ज़वा उहद के वाक़यात इसमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन पर हमें कमेंट्स करके बताया कि उसके बाद सूरत मिली है हमें, और इसमें बदर पे भी बताया गया। तो बदर हमें पता है दूसरी हिजरी में हुआ है और ग़ज़वा उहद तीसरी हिजरी में। तो हमें पता चल के इसका ज़माना भी सामने आ जाता है कि तीसरी हिजरी के दरमियान आखिर में सूरत हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिली है और मुसलमानों को साबित कदमी की हिदायत इसमें मिलती चली जाएगी। तो ये इस पूरी सूरह का फॉर्मेट है कि इसमें पहले नसारा को अल्लाह ताला ने उनकी तारीख़ हमें बताई है, उनकी गलतियाँ उन पर भी वाज़ेह की हैं और हम पे भी वाज़ेह की हैं, और फिर मुसलमानों को बहुत सारे वाक़यात को इस्तेमाल करते हुए इसमें अल्लाह ताला ने हिदायत जारी की हैं। क्या क्या पढ़ चुके थे हम? अल्लाह ताला ने कहा था ये फ़ुरक़ान है जो तुम पढ़ते हो, ये किताब जो तुमने तुम्हें दी है, ये फ़ैसला कुन है कि गलत क्या है, सही क्या है। ज़ैक़ के बारे में बताया था कि टेढ़ापन जो है ये जब होता है कि सिर्फ दुनिया तुम्हारी तलब बन जाए। दुनिया में तो मैंने तुम्हें भेजा है, इसी में तुमने ज़िंदगी गुजारनी है, इसी में अपने इल्म को ठीक करना है, अपने अमल को ठीक करना है ताकि आखिरत में तुम्हें नतीजे मिलें। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ दुनिया चाहिए, आखिरत ख़राब होती है तो फिर ये दिलों का टेढ़ापन है, फिर ये बर्बादी पर ही इसका नतीजा निकलेगा। बताया था अल्लाह ताला ने कि आखिरत की कामयाबी उस दीन में है जो मैं तुम्हें अपने नबी के ज़रिए अब दे रहा हूँ। ये दीन जो बिल्कुल महफूज है, इसका इल्म भी, इसका अमल भी। और जहन में रखना, अल्लाह कायम बिल क़िस्त है, वो इंसाफ करने वाला है। उसकी रहमदिली का कभी ये मतलब नहीं निकाल लेना कि अगर मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है तो जन्नत में भेज देगा, करतूत मेरे कुछ भी हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मैं कायम बिल क़िस्त हूँ, ये गवाही अल्लाह कहता है, ये गवाही अल्लाह ख़ुद देता है, ये अम्बिया देते हैं, ये उसके मलाइका देते हैं, और साहिब इल्म, जिसका भी इल्म दीन के इल्म के मुताबिक वो गवाही देगा, अल्लाह कायम बिल क़िस्त है। दीन सिर्फ इस्लाम है जो अल्लाह को काबिल कबूल है। ये जब जिस तक पहुँचेगा उससे मुतालबा सिर्फ एक होगा, लाओ क्या लेकर आए हो,
اسلام ہے جو مجھے چاہیے تھا. اگر کچھ اور لے کر آئے ہو، اس کا کانٹینٹ بدل کے لائے ہو یا اس کا نام بدل کے لائے ہو، تو قابل قبول نہیں ہے. بادشاہی، فضیلت، عزت، ان سب کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. مخاطب تھے اہل کتاب، مخاطب تھے قریش کہ تم اگر یہ سمجھ رہے ہو کہ دنیا کے کسی ایلیمنٹ سے تمہیں عزت ملنے والی ہے، فضیلت ملنے والی ہے، تو اس خام خیالی کو دور کر لو. یہ اللہ کے اختیارات ہیں، اللہ کے فیصلے ہیں. اب تمہاری کامیابی رسول کی اتباع اور اسی کی اطاعت میں ہے. رسول کی اتباع اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہم نے پڑھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات واضح کی ہمیں پتہ چلی ہے اس میں. ابراہیم علیہ السلام وہ بالکل یکسو تھے، دنیا کی دین کی ہر ملاوٹ سے ہٹ کر یکسو ہو کے اللہ کے عبادت گزار تھے. ان کو اس لیے ابراہیم حنیف کہا جاتا ہے. اہل کتاب کے الزامات کا جواب، انہوں نے جو کہا تھا کہ جی ہم تو اپنے باپ کا دین مانیں گے، تو اس نے کہا تھا ابراہیم کون سا دین لے کر آیا تھا؟ یہ جو اللہ کا آخری نبی ہے وہی دین لے کر آیا جو صحیح معنوں میں ابراہیم کا دین تھا. ابراہیم نے اور کسی نبی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں خدا بنا لو یا ہم کوئی نیا دین پیش کر رہے ہیں اس کو مانو. ہر نبی اللہ کا، ہر رسول ایک ہی بات کرتا ہے، ایک ہی دین ہے، ایک ہی تقاضا ہے توحید کا، ہدایت پہ چلنے کا، کیونکہ آخرت آنی ہے. ہر نبی، ہر رسول ایک ہی دین لے کر آتا ہے. اسلام کے علاوہ کوئی دین قبول اللہ کو کسی صورت نہیں ہے. لہٰذا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے تقریباً 100-102 آیتیں پڑھتے ہوئے سورہ آل عمران کی. اللہ کی رسی کو تھامو گے تو اس نسخے پہ عمل کر پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی اور فلاح کے لیے رکھا ہے. کیوں کہ اللہ نے بتایا اس رسی کو تھامنے سے پہلے تمہارا حال یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، تم آگ کے گڑھے میں گرنے کے قریب تھے. اللہ نے یہ رسی لٹکائی آسمان سے، تم نے جب اس کو پکڑا تو تم اس آگ میں گرنے سے بچ گئے. اب یہ بتانے کی کیا ضرورت باقی ہے کہ ہم رسی کو چھوڑیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ آل عمران یہ کیوں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لا کے تاریخ ہمیں سنائی ہے؟ ہمیں پتہ ہے آدم سے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک دین تو ایک ہی ہے. ابراہیم علیہ السلام سے دین کا نیا دور شروع ہوتا ہے کہ ہر نبی، ہر رسول ان کی اولاد سے ہوگا. لہٰذا یہ دین کیا کہلاتا ہے؟ دین ابراہیم، ملت ابراہیم. یہود بھی ملت ابراہیم، تو نصارہ بھی، تو مسلمان بھی. امتیں الگ الگ ہیں، یہ ملت ابراہیم ہے، یہ ایک ہی دین ہے، اس میں ملاوٹ نہیں ہو سکتی. آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تعالیٰ نے اس ملاوٹ کو پاک کر دیا، دین کو ہر ملاوٹ سے، اور دین جاری کیا. انہی کی اولادیں ہیں جن کی دو شاخیں ہیں، بنی اسماعیل بھی اور بنی اسحاق بھی. اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، ان کے نام سے بنی اسرائیل چلے. موسیٰ، زکریا کے حمز عمران، یہ خود نبی نہیں تھے. عمران کی یہاں ولادت ہوئی مریم علیہ السلام کی. ان کو دیکھ کے آپ کو یاد ہوگا آل عمران میں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہاں اولاد نہیں ہے. کیا نبیوں کا سلسلہ اب ختم ہو رہا ہے؟ میری جب سورہ مریم میں جا کے پڑھیں گے دعا مانگی نماز میں کھڑے ہو کے، اس لیے نماز کو دعا سے خالی کبھی نہیں کرنا چاہیے. یہ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ اس کے انبیاء نماز کے دوران دعائیں مانگتے تھے اللہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، ان کی دعائیں دیکھیں، وہ سجدوں میں کیسے دعائیں مانگتے تھے، وہ اپنے جلسوں میں کیسے دعائیں مانگتے تھے. نماز کو کبھی دعا سے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے. تو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ میرے بال سفید اور میری ہڈیاں بھری اور اب اولاد کا کوئی امکان نہیں، اور دیکھتا ہوں چاروں طرف کوئی اس قابل نہیں کہ نبوت اس کو ملے، تو کیا تو نبوت کا سلسلہ اب ختم کر رہا ہے؟ جو گڑا کے دعا مانگی تو بشارت ملی تھی کہ نہیں، نبی بھی ہوگا اور تمہاری اولاد ہی ہوگا. اور یحییٰ نے جو خوشخبری سنائی علیہ السلام نے کہا اب عیسیٰ آئیں گے اور عیسیٰ تمہیں بتائیں گے کیا کرنا ہے، کیا خوشخبری مزید دینی ہے اور کیسے تمہیں تورات کی طرف موڑ دیں گے. یہ شاخ جو بنی اسحاق کی شاخ تھی یہ عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر ختم ہو گئی. لیکن آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہاں تشریف لائے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، لیکن ان کی دوسری شاخ میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. 2700 سال تک اس شاخ میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی نبی، کوئی رسول نہیں بھیجا گیا. یہ تھا اللہ کے تعالیٰ ڈیزائن جو ہمارے سامنے کھول کے اس نے قرآن میں رکھا ہے کہ یہ اب دنیا جس مہر سے دین حاصل کرے گی، دین تو وہی جو آدم سے چلا ہے، ہر نبی نے اسی دین کی منادی کی ہے، رہتی دنیا کے آخری انسان تک یہ دین اب جس مہر سے چلے گا وہ مہر ہے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر. علم بھی ان کی مہر سے جاری ہوا، عمل بھی ان کی مہر سے جاری ہوا. علم قرآن میں محفوظ، عمل سنت میں محفوظ. تو یہ آل عمران، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو کیا ہونا چاہیے تمہارے پاس؟ اللہ کا تقوی. کون سا تقوی؟ جس کا حق یہ ہے کہ سب کے سامنے کچھ اور اکیلے میں کچھ اور نہیں. جس کا حق یہ ہے کہ تمہارا آخری سانس بھی اسی کیفیت میں آئے
کہ تم اللہ کو کے بارے میں یقین رکھتے ہو کہ میں سب کے سامنے ہوں تو کیا اور میں اکیلے میں ہوں تو کیا وہ میری نگرانی کر رہا ہے، نہ میری چھپی ہوئی نیکی اس سے اوجھل ہے، نہ میرا چھپا ہوا گناہ اس سے اوجھل ہے۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو پوری امید بھی تقویٰ ہی دلاتا ہے اور پورا ڈر بھی تقویٰ ہی دلاتا ہے، یہ مجموعہ ہے ہر چیز کا۔ مجھے مکمل یقین ہے کہ اللہ میری نگرانی کر رہا ہے، لہٰذا اور یہ کس طرح ممکن ہے؟ یہ ایک ہی طرح ممکن ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اب اللہ کی رسی کو پکڑ لو جمیعاً، تم سب کے سب، تم میں سے کوئی ایک آدھ نہیں، کوئی ایک آدھ گروپ نہیں، کوئی ایک آدھ معاشرہ نہیں، کوئی ایک آدھ ملک نہیں۔ مسلمان اگر ملت ابراہیم ہیں ہونا تو چاہیے، مسلمان اگر اس آخری نبی کی امت ہیں ہونا تو چاہیے، ہیں ہم، بنو پھر امت، پکڑو اس رسی کو، جس کو پکڑنے کی ادنا سی کوشش کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں۔ ولا تفرقوا، ہرگز بٹ مت جانا، رسی ہاتھ سے چھوٹی اور ہم بٹے، رسی ہاتھ سے چھوٹی اور ہم بٹے، جب تک رسی ہاتھ میں ہے ہم بٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ ہم چاہیں تو نسخے پہ عمل کریں یا نہ کریں، اپنے نسخے لکھیں، وذکروا، یاد تو کرو، نعمت اللہ علیکم، کیا نعمت اللہ کی تم پر ہوئی، اذ کنتم اعداء، تم تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، فألف، الفت ہم بھی کہتے ہیں، فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے الفت ڈال دی ایک دوسرے کی، کہاں دشمن تھے کہاں محبت، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اور اپنی نعمت کیا کی تم پہ، تمہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ کس نسخے پہ عمل کیا تم نے کہ بھائی بھائی بن گئے، خونی دشمن؟ تم نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ دراصل اس نسخے پہ جس نے عمل کیا اس نتیجے پہ پہنچے گا، اس کو یہ تاثیر نصیب ہو جائے گی۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو آگ کے گھڑے پہ تھے، گرنے کو تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے گرنے سے بچا لیا۔ كَذَلِكَ، بالکل اسی طرح، يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اللہ کھول کر بیان کہتے ہیں کھلے ہوئے کو، یبین اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ہی اپنی آیات کو، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت یافتوں میں سے ہو جاؤ۔ ہدایت کہیں چلی نہیں گئی، ہمارے سامنے موجود ہے، ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہم نمازوں میں اس ہدایت کو سن کر آتے ہیں، ہم اس کو سمجھیں، اس سے وابستہ ہوں، اس کی کوشش ہے۔ وَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اب تم میں سے ضرور ایسے لوگ ہونے چاہیے، سب کے سب تو نہیں کر سکو گے، کسی نے انجینئرنگ کرنی ہے، کسی نے بزنس کرنا ہے، کسی نے ڈاکٹری کرنی ہے، لیکن ضرور ایسا بندوبست کر لینا کہ تم میں سے ایسے لوگ ضرور ہوں جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ وہ کیا کیا کریں؟ وہ لوگوں کو ترغیب دیا کریں معروف کی اور روکا کریں منکرات سے۔ معروف یعنی کہ عرف، ہم بھی کہتے ہیں بہت ہی، یہ وہ ہیں جن کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، بڑے معروف ہیں۔ جس کو تعارف کی ضرورت نہ ہو وہ بہت معروف ہوتا ہے۔ اور منکر وہ جس کو یہ بتانے کی یہ بہت بری چیز ہے، یہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ بری چیز ہے۔ یہ آپ جاپانیز میں جا کے پوچھیں گے چوری اچھی چیز ہے بری چیز ہے، بددیانتی اچھی چیز ہے بری چیز ہے، کسی کا مال اٹھا لینا اچھی چیز ہے، کسی کا حق مار لینا اچھی چیز ہے بری چیز ہے، یہ منکر ہے۔ اور معروف کیا ہوتا ہے؟ سچائی، دیانتداری، لوگوں کا حق ان کے حوالے کرنا، جھوٹ نہ بولنا، یہ معروفات ہیں۔ یہ دین کے بھی معروفات اور منکرات ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑے بہت ہی جامع الفاظ ہیں، معروفات کی ترغیب دینا، منکرات سے روکنا، ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو معاشرہ بھی یہ انتظام کر لے گا وہ معاشرہ کامیاب ہوگا، اس کو فلاح مل جائے گی۔ تاریخ گواہ ہے، یہ اس میں سب ہر نسل نے اپنا حصہ ڈالا ہے، ہر نسل میں وہ لوگ رہے ہیں، ہر جنریشن میں، ہر وقت میں، جنہوں نے لوگوں کو تلقین کی ہے، وہ انہوں نے دینی اعتبار سے بھی کی ہے، وہ انہوں نے دنیاوی اعتبار سے بھی کی ہے۔ یہ کوئی ایک جگہ محدود نہیں ہے، پورے معاشرے نے ذمہ داری اٹھائی ہے۔ جو مسجد میں بیٹھا اس نے ذمہ داری مسجدوں سے پوری کی ہے، جو پڑھانے کے لیے اداروں میں گیا اس نے وہاں سے ذمہ داری پوری کی ہے، معاشرے کے بڑوں نے ذمہ داری پوری کی ہے۔ یہ ایک مربوط نظام ہے جو موجود ہوگا، فلاح پائیں گے۔ وَلَا تَكُونُوا، تم ہرگز نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان لوگوں جیسے جو بٹ گئے، جنہوں نے بانٹ لیا اپنے آپ کو، وَاخْتَلَفُوا، اختلاف میں پڑ گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ ان کے پاس آ بھی چکی تھی کھلی ہوئی ہدایت، واضح دلیل۔ یہی تاریخ ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے، ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا تھا، آدم سے لے کر بتایا ہے آخری نبی تک، ایسا اگر ہو جاتا کہ یہ بٹ جاتے، یہ اختلاف کرتے ہو میری ہدایت کی غیر موجودگی میں تو بچ جاتے نا، لیکن ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ آج جائزہ لے کے دیکھ لیں، کہیں قرآن چلا تو نہیں گیا، لیکن ہم کیسے بٹے ہوئے ہیں اور کیسے اختلافات میں پڑے ہوئے ہیں اس کی موجودگی میں۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو پھر یہ جو دردناک عذاب ہے تو پھر تو ان کا مقدر ہے یہ۔
اگر یہی کرنا ہے انہوں نے کہ میری ہدایت کی موجودگی میں بھی بٹنا ہے، اختلافات کر رہے ہیں، یاد کرو پھر ہوگا وہ وقت ضرور آئے گا، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، بیض کہتے ہیں سفید کو اور اسود کہتے ہیں کالے کو، سیاہ کو۔ تو یاد کرو کہ وہ وقت آئے گا ضرور پھر کہ کچھ چہرے اس دن چمک رہے ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن سیاہ پڑے ہوں گے قیامت کے دن۔ یہ نتیجہ نکل رہا ہے اب کیا دنیا گزار کر آئے ہیں۔ فَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ۔ لہذا کس کے چہرے کس کے پڑے ہوئے ہیں سیاہ؟ جو کہ ایمان، بظاہر ایمان کہتے تھے ایمان ہے، لیکن کیا کہ وہ انکار پہ رہے، مان کے نہیں دیا انہوں نے کچھ، تو لہذا اب تو ہوگا یہ، پھر تو عذاب بھی ہوگا اور کفر کے ذریعے۔ اور چمکیں گے کون؟ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُمْ، کن کے چہرے چمکیں گے؟ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یہی ہوں گے چمکنے والے جن پہ اللہ کی رحمت ہوگی، ہم فیہا خالدون، اور وہ اللہ کی اس رحمت میں، اس رحمت کے سائے میں، یعنی کہ ان جنتوں میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ تو اب یہ رہا سامنے ہدایت نامہ، سمجھو، عمل کرو، چمکتے ہوئے چہروں کی امید بناؤ اللہ کے سامنے، انکار کرو، منہ موڑو، دنیا میں بھی مزہ چکھو مصیبت کا اور آخرت میں بھی پھر وہ سیاہ چہرے پڑنے والے ہیں۔ تلک آیات اللہ، یہ ہیں اللہ کی آیات، کون سی جو پڑھ رہے ہیں ہم، تلک ابھی جو پڑھ لی ہم نے، نتلوہا علیک بالحق، بالکل حق کے ساتھ تمہیں پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، سمجھ لو ان کو، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، حق کے ساتھ پڑھ کے سنائی جا رہی ہیں، ہدایت موجود ہے، رسی لٹکی ہوئی آسمان سے نیچے، پکڑو اس کو۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ کسی پر بھی ظلم ہو، اگر ظلم کرنا چاہتا تو بغیر بتائے امتحان لیتا، ظلم کرنا چاہتا تو کتاب کو چھپا کر تمہارا امتحان لیتا، تم ڈھونڈتے رہ جاتے کہ کرنا کیا ہے، اس نے سب کچھ سامنے رکھ کے بتایا ہے۔ وہ کوئی ظلم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ اب تم انکار کر کے خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ ہم اللہ کوئی ظلم کسی پہ نہیں کرتا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور ذہن میں رکھو جو کچھ بھی سماوات اور ارض میں ہے یہ اللہ ہی کا ہے، تم کچھ نہیں دے سکو گے اس کو۔ آیت الکرسی کا پیغام، نہ اس کو دھمکا سکو گے، نہ رشوت دے سکو گے، نہ سفارش چلے گی، نہ علم میں اضافہ کر سکو گے اس کا۔ تو بتاؤ اگر اس کی ہدایت پہ عمل کر کے نہیں آئے تو کرو گے کیا پھر؟ کیونکہ دنیا میں تو انہی ہتھ کنڈوں سے کام چلا لیتے ہو، اللہ کے سامنے کیا ہوگا؟ تو دوبارہ یاد دلا دیا، ذہن میں رکھو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، رجع پلٹ کے آنا، ترجع تمہارا تمام تر امور تمہارے، ترجع الامور کہاں جاتے ہیں؟ اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یہ وہیں لوٹائے جانے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ وہ ہے، یہ شان ہے اس اللہ کی، کنتم خیر امہ، تم بہت ہی خیر والی امت ہو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کیوں کہ تمہارے ہاتھوں سے یہ ہو رہا ہے۔ اصحابہ کرام مخاطب ہیں اور جو ان کی پیروی کرے گا بعد مخاطب ہے کہ تمہارے ذریعے سے لوگوں کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ معروف کیا ہے اور منکرات کیا ہیں۔ یہ عام معروف اور منکرات بھی ہیں اور دین کے معروف اور منکرات بھی ہیں۔ اسی جماعت نے دنیا میں پھیل کر لوگوں کو بتایا ہے کہ آخر نبی کی منادی کیا ہے۔ تو کتنی خیر والی امت ہے یہ۔ وَلَوْ آمَنَا اہل الکتاب، کاش ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا کہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے، لکانا خیر اللہم، بہت ہی اچھا ہوتا یہ ان کے لیے۔ کس درد مندی سے آخر نبی مخاطب ان کو کر رہا ہے۔ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی سن لو، جان لو، تمہارے باپ کا نام لیے ہوئے دین ہی ہے جس کو یہ ہمارا نبی ہر الائی سے پاک کر کے پھیلا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا دین نہیں پیش کر رہا تمہارے سامنے۔ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان اہل کتاب میں کچھ ایمان والے بھی ہیں لیکن زیادہ تر جان بوجھ کے نافرمانی کرنے والے ہیں، یعنی کہ فاسق ہیں۔ فاسق کا مطلب جس پہ غلطی واضح ہو جائے پھر بھی وہ ڈٹا رہے اس پر۔ لن یضروکم الا اذی، یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہرگز اس کے علاوہ کچھ نہیں، تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ چاہتے کیا ہیں؟ تھوڑا بہت نقصان پہنچا لیں گے تمہیں، اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں کر پائیں گے تمہارا۔ تسلی دی جا رہی ہے مسلمانوں کو، کوشش تو یہ کریں گے لیکن ہوگا کیا؟ لن یضروکم، یہ بہت کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذی، چھوٹی موٹی تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ اگر تم سے لڑیں گے بھی تو یہ پیٹھ ہی پھیرا کریں گے۔ ادبار، دبر کہتے ہیں کمر کو، یُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یہ پیٹھ پھیریں گے تمہاری طرف سے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں ہوگی۔ یہ احد کے بعد سنا رہا ہے اللہ، تھوڑی تکلیف پہنچ چکی ہے مسلمانوں کو۔ بتائیے
جب تک یہ قرآن مکمل ہوا کچھ سالوں کے بعد ہی اس وقت کے مسلمانوں نے، اس وقت کے یہود نے، اس وقت کے نصارہ نے، اس وقت کے منافقین نے دیکھا کہ قرآن نے سچ کیا اپنے آپ کو یا نہیں، ملی پھر مسلمانوں کو فتح یا نہیں، وہ واقعی پیٹ پھیر کے بھاگے یا نہیں بھاگے، ان کی کوئی مدد کے لیے آ بھی سکا نہیں آ سکا۔ اور آج کے جب ہمارے بچے یہ پڑھ رہے ہیں، پوری تاریخ گواہ پڑھ رہے ہیں اللہ کا گھر کیسے جگمگا رہا ہے، مسلمانوں کے پاس ہے کہ نہیں ہے، دیکھ لیں آیت کیسی چمکتی بھی ہے، تاریخ کی ہر کسوٹی پہ پوری اترتی ہے کہ نہیں اترتی۔ یہ شان ہے قرآن کی، یہ ہوا میں لکھی ہوئی باتیں نہیں ہے، ایک ایک لفظ اس کا آج جا کے آنکھوں سے دیکھیں کہ کیا ہوا تھا، پھر اس کے بعد وہ پیٹ پھیرے تھے نہیں پھیری تھی، فتح مسلمانوں کو اللہ کے آخر رسول کو ملی تھی کہ نہیں ملی تھی، کعبہ ان کے حوالے ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر تو یہ تھوپ دیا گیا ہے کہ یہ ذلیل ہو کے رہیں گے، اینما ثقفوا، یہ کہیں بھی چلے جائیں، اب یہ کہیں بھی چھپ نہیں پائیں گے، الا سوائے اس کے بحبل من اللہ، اللہ ہی ان کو کچھ مہلت دے دے، وحبل من الناس، یا کچھ لوگ ان کو تھوڑی مہلت دے دیں، یہ بھی زیادہ چلنے والا نہیں ہے۔ وباؤ، کیا کمایا انہوں نے، وباؤ بغضب من اللہ، انہوں نے تو اللہ کا غضب کما لیا ہے۔ وضربت علیہم المسکنہ، ان پر تو محتاجی تھوپ دی گئی ہے، مسلط کر دی گئی ہے۔ ذالک، اسی طرح لائک وائز، بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ بالکل کس لیے ہو رہا ہے، بانہم کانوا، کہ یہ کفر کرتے تھے بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا، ویقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ اللہ کے نبیوں کو بغیر حق کے مار دیا کرتے تھے، اللہ کے رسول کو کبھی کوئی نہیں مار سکتے۔ ذہن میں رکھیں، ایک ایک لفظ اللہ چن کے بڑی محتاط انداز میں قرآن میں بیان کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کو مارا انہوں نے، رسولوں پہ کبھی غلبہ نہیں پا سکتا، کسی رسول کو نہیں مار سکے، یہ نہ مار سکتے تھے۔ انبیاء کو، یحییٰ السلام کو مارا انہوں نے، زکریا السلام کو مارا انہوں نے، تو یہ تک یہ ان کے بڑے بڑے جرم ہیں جو اللہ بار بار یاد دلائے گا قرآن میں ان کو کہ یہ بڑے پارسا بنے پھرتے ہیں، اللہ کے نبیوں تک کو مارا ہے بغیر حق۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، اس لیے کہ یہ نافرمانی کرنے والے تھے، کی انہوں نے، وکانوا یعتدون، یہ حدیں پھیلانے والے تھے، یہ حد سے گزر جانے والے ہیں۔ ہمیں کیوں سنا رہا ہے اللہ، تم کبھی نافرمانی نہ کرنا، تم کبھی حدیں کراس مت کرنا، تم اللہ کی رسی کو کبھی مت چھوڑنا، تم اللہ کے غضب کو کبھی مت کمانا، یہ دعا مانگتے ہیں نا، غیر مغضوب علیہم، یہ مانگتے ہیں نا بار بار، تو رب بتا رہا ہے انہوں نے غضب کیسے کمایا، نافرمانیوں سے غضب کمایا، انکار کر کے غضب کمایا۔ ہم بار بار دعا مانگ رہے ہیں اللہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، وہی الفاظ بار بار دہرائے اللہ، تم یہ مت کرنا، ان پہ اس لیے غضب آیا تھا، تم اس رسی کو مت چھوڑنا، ان پہ اس لیے غضب آیا تھا۔ لیسوا سوا، یہ دیکھیں قرآن کی شان، دیکھیں قرآن کا عدل، اللہ قائم بالقسط کیسے ہے، وہ اپنی آخری کتاب میں بھی بار بار یہ لکھ کے سنائے گا ہمیں، لیسوا سوا، یہ سب ایک جیسے نہیں ہے، یہ سب کے سب ایک جیسے نہیں ہے۔ من اہل الکتاب، انہی اہل کتاب میں سے، ان میں سے ہی اہل الکتاب، امہ، کچھ ایسے بھی ہیں، قائمتن یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ قیام کرتے ہیں راتوں کو اٹھ کے، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں رات کی گھڑیوں میں اور سجدوں میں گرے ہوتے ہیں۔ یہ اس جماعت کے ان لوگوں کا جو آدمی ایمان بھی لے کر آئے، ان میں سے کچھ ظاہر ہے، ان کے علماء بھی ایمان لائے، ان کے کچھ لوگ بھی ایمان لے کر آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سیدھی بات کرتا ہے، فیئر بات کرتا ہے، سب کے سب ایسے نہیں ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہہ رہا ہے دیکھ لو بظاہر سب کے سب کفر پہ جمع ہیں، ان میں اچھوں کو میں اچھا ہی کہوں گا، اور ان کو ترغیب دے رہا ہے کہ دیکھو تمہاری اپریسیشن ہوگی ضرور، تمہیں ویلکم کہا جائے گا، تم مانو تو صحیح، تمہیں جو اچھے ہیں قرآن میں ان کی تعریف کی جا رہی ہے، لیکن زیادہ تر تمہارے وہ ہیں جو حد سے گزرنے والے ہیں، سرکشی کرنے والے ہیں۔ اب ہمیں 2 آیتیں پڑھنی، ہم نے یہ فارمیٹ بنایا انشاءاللہ تعالیٰ، کچھ سوچ کر ہم نے پہلے بھی کیا تھا، پھر ہم تھوڑا نہیں کر رہے تھے، سب جاگ بھی جائیں اس طرح، اور ذرا کیپیسٹی بلڈنگ ذرا ایک قدم آگے بڑھانا شروع کریں۔ 2 آیتیں ہیں، یہ ہم نے خود بغیر ترجمے کے، میرے بغیر بتائے پڑھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، کوشش کریں گے ہم، اور پھر صحیح بات تک بھی پہنچیں گے۔ یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے، یہ ایکسرسائز ہماری آج کی۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، ان میں سے یہ بھی تھے جو قیام بھی کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، رات کی گھڑیوں میں سجود کرتے ہیں۔ کیا بتا رہا ہے اللہ آگے؟ یؤمنون باللہ، کیسے ہیں یہ لوگ، ان کا ایمان کس پر ہے؟ 3rd پرسن میں بول رہا ہے، یؤمنون، یہ لوگ، انہی کی بات ہو رہی نا، تو جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے اس لیے یؤمنون آ رہا ہے، اگر سامنے کی بات ہوتی تو یہ پھر صیغہ بدلتا ہے اس کا۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تو کیا ایمان ہے ان کا؟ وَيَأْمُرُونَ، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ 3rd پرسن بھی چل رہا ہے، وہ یأمرون، ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، بالمعروف، وینہون، روکتے انل، کس سے؟ منکر، ویسارعون، سرعہ،
सुरत के साथ कुछ करना, हम भी कहते हैं उर्दू में तेजी से, सुरत के साथ, उर्दू का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है ना सुरत। आपने अरबी में कब गए उम्र पे हज पे गए वो कहते हैं सुरा सुरा सुरा, जल्दी से। युसारिऊना, ये किस तरफ बढ़ते हैं तेजी से? फिल खैरात, नेकी के कामों की तरफ। ये किनकी क्या खूबियाँ बता रहा है ईमान वालों की? उनकी भी जो उनमें से ईमान वाले हैं, युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व यअमरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व युसाइरूना फिल खैरात। जब भी नेकी का काम करने का मौका है तो उनका रवैया क्या है? आगे बढ़ना, तेजी से। व उलाई का इसमें इशारा है, यही लोग मिनस, यही है सालेहीन में से। तो बताइए, तर्जुमा तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमने तो कोई तर्जुमा नहीं पढ़ा अभी। व युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरी व यअमरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकरी व युसाइरूना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन। कुरान बड़ी आसानी से अजनबियत दूर हो जाएगी हमारी इंशाअल्लाह। हम थोड़ा लेकर बैठा करें, हर सेशन में 2 आयतें बनाए भी करेंगे। आगे देखें, वमा यफ़अलू, फेल कुछ करने को कहते हैं, ये लोग जो भी करते हैं, क्या क्या करें, इसका क्या बनाए तर्जुमा? वमा यफ़अलू मिन खैर, जो कुछ भी खैर का ये करते हैं। वमा यफ़अलू मिन खैर, ये ऊपर किया ना बहुत सारा इन्होंने। वमा, जो कुछ भी, यफ़अलू, यही लोग, बिल खैर, मिन खैर, खैर का, खैर में से, फलन यकफरू वल्लाहु अलीमुल बिल मुत्तकीन, उसमें से कुछ भी अल्लाह उसका इनकार नहीं करेगा, कबूल करेगा अल्लाह उसको। जो कुछ भी खैर का ये करते हैं उसका इनकार नहीं किया जाएगा। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, अल्लाह खूब जानता है कौन उस पर पूरा यकीन रखता है। अल्लाह कोई, अल्लाह की नज़र से ओझल थोड़ी है किसी की नेकी कि इनकी नेकी ज़ाया हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। अब बताएं, इन्नल लज़ीना कफरू, क्या बना जी? लन तुगनिया, काम ना आना। गनी कहते हैं जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, कहते हैं ना अल्लाह में गनी कर दे, कोई एहताज ना हो। लन तुगनिया, कोई काम नहीं आने वाला, क्या नहीं आएगा? अनहुम, किन के लिए काम नहीं आएगा? अनहुम, उनके लिए जिन्होंने कफर किया। इन्नल लज़ीना कफरू लन तुगनिया अनहुम अमवालुहुम व औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, कुछ भी अल्लाह के आगे। इन्नल लज़ीना कफरू लन तुगनिया, कोई काम नहीं आने वाला, अनहुम, उनके लिए, अमवालुहुम व औलादुहुम मिनल्लाहि शैया, कुछ भी नहीं अल्लाह। व उलाइका, और यही लोग, अस्हाबुन नार, आग वाले, आग में जा पड़ने वाले, साहब, असहाब हम भी कहते हैं, ये है आग वाले। हम फीहा खालिदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखें, हम लेकर बैठेंगे कुरान को, ये घर पे भी करेंगे, हम घर पे भी करें यही कुरान के साथ लेकर बैठें। हम भी हर सेशन में आखिर में 5 मिनट यही किया करेंगे अब। और आप खुद देखेंगे, इतना भी हमने किया है ना, फॉर्मेट भी हमारे जहन में, 4 कॉर्नर भी हमारे जहन में, तर्जुमा, रेलिवेंट तफसीर भी हमारे जहन में, साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग हमारे जहन में। कैसे अजनबियत ख़त्म होगी हमारी इंशाअल्लाह, कैसे ये किताब हमारी किताब बनेगी इंशाअल्लाह। फिर रह गई वोकैबुलरी, वो भी इसी तरह बढ़ेगी हमारी। और फिर हम बाकी हफ्ते में ये काम किया करेंगे खुद इंशाअल्लाह ताला। जब भी मौका मिलेगा 5 मिनट इसके लिए भी निकालेंगे। अल्लाह हमारे तौफीक को, हमारे ज़ौक़ के शौक़ को आगे से आगे बढ़ाए। इंशाअल्लाह अगली जुमेरात को इशा के बाद दोबारा हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।